हमें आप ही को मार्शल आर्ट नहीं सिखाना चाहिए था। आईने के सामने खड़े रामेश ने फिक्रमंदी से कहा था। पीछे बैठा जुनेद इसकी बात पर अलबत्ता झुंझलाया था। तुम तैयार हो रहे हो या फिर मजीद कोई फजूल बात करनी है तुमने? जुनेद, मैं सीरियस हूँ यार। अब कि वो वाकई माथे पर फिक्र के बहुत सी लकीरें लिए इसकी जाने पलटा था। जुनेद ने गहरा सांस लेकर टाई की गिरा गर्दन के गिर्द बांधी थी। फिर उठकर खुद को आईने में देखने लगा। साथ साथ लापरवाही से तेज तेज बोलने भी लगा था वो। तुम्हें लगता है कि आप ही कोई छोटी सी बच्ची हैं? इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं, तो अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा बोझ मत डालो और जल्दी से तैयार हो जाओ। आप ही बहुत समझदार हैं, सब अच्छे से हैंडल कर लेंगी। और इन्होंने मार्शल आर्ट इसलिए नहीं सीखा था कि वो हर किसी को मारती डराती फिरें। वो इन्होंने अपनी हिफाजत के लिए सीखा था। मुझे यकीन है कि वो खुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करना जानती हैं। इसकी बात पर अगरचे रामिश को तसल्ली नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी नीम रजामंद सा सर हिला गया था। इसे अरसल का तो नहीं पता था, लेकिन इसे अपनी बहन के मिजाज का बखूबी अंदाजा था। और ये इसका अंदाजा ही था जो इसे रुख की जानिब से खौफजदा कर रहा था। वलीमे के तकरीब के बाद वो लॉन्च में ही शेर अफगन, दादी और सुमेरा बेगम के साथ बैठी हुई थी। शेर इससे छोटे मोटे सवालात कर रहे थे, जिनका वो मुख्तसर लेकिन तसल्ली बख्श जवाब दे रही थी। आगे पढ़ाई क्यों जारी नहीं रखी तुमने? सुमेरा बेगम ने इसका प्यारा सा चेहरा नजरों की गिरफ्त में लेकर पूछा था। वो हल्का सा मुस्कुराई। बस आंटी, मुझे पढ़ाई का शौक नहीं था, तो बाबा ने भी ज्यादा देना जरूरी नहीं समझा। इसकी बात पर दादी मुस्कुराई थी। इसके खालिस पश्तो लहजे पर बेहद प्यार आया था इन्हें। पढ़ाई के अलावा किन चीजों में दिलचस्पी है तुम्हें? किसी खास चीज में तो नहीं आंटी, लेकिन मैं पढ़ाई छोड़ने के बाद भी काफी अरसे तक अपने मार्शल आर्ट्स स्कूल के साथ मुंसलिक रही हूँ। बचपन से बाबा के साथ चीनी फिल्में देख देख कर यही शौक था मेरा कि किसी दिन मार्शल आर्टिस्ट बनकर खुद का ख्वाब पूरा कर सकूं। फिर बाबा को भी इस बात पर एतराज नहीं था, सो मैंने काफी साल तक इस प्रैक्टिस को जारी रखा। शेर अफगन जेर लब मुस्कुराए थे। फिर जीने उतरते अरसल की जानिब फख्र से देखा। मैं ना कहता था ये लड़की हीरा है वाली नजरें थी वो। उसने खौफजदा सी सांस खारिज की थी, फिर गैर महसूस तरीके से अपनी कलाई कमर के पीछे की। रुख ने इस पर एक निगाह डाली थी। माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, रात देर तक वापस आऊंगा। आप प्लीज अपनी दवा वक्त पर ले लीजिएगा। उसने हल्के फुल्के से लहजे में कहा तो सुमेरा समीर सबने यके बारगी इसकी जानिब देखा। सबके चेहरों पर बेसाख्ता सी उभरती नासमझी को उसने देखा तो पल भर को जबान लड़खड़ाई इसकी। मैं वापस आ जाऊंगा जल्दी। ये कौन सा वक्त है बाहर जाने का? थक चुके हो तुम भी और रुख भी। अब तुम इस वक्त बाहर जाओगे तो वो तुम्हारे इंतजार में सूखती रहेगी। अभी जाओ कमरे में अपने आराम करो, शादी की थकन चेहरे से टपक रही है तुम्हारे। शेर अफगन ने नरमी से कहते कहते इसके उतरे चेहरे को शादी की थकन से तशबीह दी, तो इसका दिल किया वो वहीं बाल नोच ले अपने। क्या वो नहीं जानते थे कि ये थकन किस चीज की थी? बेटे, सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। जाओ आराम करो जाकर, और ये बच्ची भी देखो किस कदर थक गई है। सुमेरा ने रुख के बेचारे से चेहरे की जानिब देखकर कहा तो अरसल ने एक तीर निगाह इस पर डाली। अभी इसे अपनी कलाई की बेहरमती भूली नहीं थी। क्यों ना हम रुख से ही पूछ लें कि वो मुझे जाने देना चाहती हैं या नहीं। उसने जबरदस्ती मुस्कुराहट लबों पर सजाकर सबका रुख इसकी जानिब फेरा था। वो इसके बहराराज से इस्तफसार पर हरगिज भी नहीं घबराई थी, बल्कि लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर सियाह आंखों को मासूमियत से झपका कर कहने लगी। सब ठीक कह रहे हैं अरसल, आपको आराम करना चाहिए। इस तरह सेहत खराब कर लेंगे आप अपनी। और वो जो इसके किसी करारे से जवाब का मुंतजिर था, इसके यूं बाजी पलटने पर भग से उड़ा। चेहरे पर सजी मुस्कुराहट लम्हों ही में गायब हुई थी। लॉन्च में सबने रुक के जवाब को सराहा था। चलो बेटा, अब तुम भी सो जाओ, बहुत थक गई हो। अरसल तो धम-धम करता कमरे की जानिब वापस पलट आया था। रुख को वापस पलटने में कुछ वक्त लगा। वो जैसे ही वापस आई तो देखा वो सख्त गुस्से में दरमियान में आए पर्दे के साथ कुश्ती कर रहा था। इसकी हंसी बेसाख्ता उभरी थी। इसकी हल्की सी किलकारी ही थी जिसके बायस वो इसकी जानिब पलटा था। फिर दांत पीस कर इसे देखा। वो इसके यूं गुस्से गुस्से चेहरे से महजूज हुई थी।
کیونکہ وہ غصے میں بھی بچوں جیسا لگتا تھا۔ کیا کیا تھا یہ نیچے؟ اس کی اٹکتی زبان سے پتا چل رہا تھا کہ اسے تیز تیز بولنا نہیں آتا۔ اسے تو غصہ کرنا ہی نہیں آتا تھا، اور اس لالا رخ نے ایک ہی دن میں کیا حال کر دیا تھا اس کا؟ کیا؟ اور لالا رخ کو تو عادت تھی تباہ کاریاں کرنے کے بعد انجان بننے کی۔ تم وہ روپ میرے گھر والوں کو بھی دکھاؤ نا، جو صبح تم نے مجھے دکھایا تھا۔ انہیں بھی تو بتاؤ نا ذرا کہ کیسی لڑاکا اور آفت کی پرکالا والی طبیعت پائی ہے تم نے۔ تم؟ آپ نے مجھے تم کہا؟ کس کی اجازت سے آپ نے مجھے تم کہہ رہے ہو؟ اسے ساری بات میں صرف اس بیکار سے تم پر اعتراض ہوا تھا۔ ارسل نے اب کے واضح طور پر اپنے بال نوچے تھے۔ لالا رخ، تم میری برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہو اب۔ آپ کی برداشت بھی تو آپ کی طرح چڑیا جتنی ہے۔ اس نے ذرا سا بھی متاثر ہوئے بغیر ہاتھ جھلا کر اسے پرے ہٹنے کو کہا تھا۔ تم نے مجھے چڑیا کہا؟ وہ گھوم کر اس کے سامنے آیا تھا۔ ہاں تو ظاہر ہے اب آپ کو شیر تو کہنے سے رہی۔ دیکھیں ذرا اپنے کان، بالکل کسی میمنے کی مانند سرخ ہو رہے ہیں۔ میمنا؟ او گاڈ، میمنا! تم اپنی زبان دوست کرو لڑکی۔ آپ اپنا رویہ دوست کریں پہلے۔ میری مرضی، میں جیسے بھی رہوں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بولنے والی؟ تمیزدار سے ارسل کی برداشت اب ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ جس نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، آج وہ ذرا جتنی لڑکی، او خدا معافی، آج وہ لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوتی ہوں ارسل افغن، اور بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسی ہی مارتی دھاڑتی اور اٹھا اٹھا کر پٹکنے والی۔ کچھ خدا کا خوف کر لو تم، کوئی اس طرح بات کرتا ہے اپنے شوہر سے؟ اس نے اسے شرم دلانے کی بالکل آخری کوشش کی تھی۔ لالا نے اسے خونخوار آنکھوں سے گھورا تھا۔ شوہر؟ مطلب بھی پتہ ہے آپ کو اس لفظ کا؟ ایسے ہوتے ہیں شوہر جو شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ میرے بستر سے اترو؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر کہ شادی کی پہلی صبح اپنی بیوی سے یہ کہیں کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہیں؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر جو کسی اور عورت کا یوں منہ بھر کر ذکر اپنی بیوی کے سامنے کر دیں؟ ہاں تو اگر یہی کام شوہر چھپ کر کریں، تب بھی تکلیف سب سے زیادہ آپ بیویوں کو ہی ہوتی ہے۔ حد تیرے کی! اچھا، زیادہ ہی بولنا آ گیا ہے آپ کو۔ رکے، میں ابھی شیر بابا کو بلا کر لاتی ہوں۔ ساری گنڈا گردی ابھی کے ابھی سر کے بل نکل جائے گی۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ دروازہ کھٹکھٹائے جانے کی آواز پر رک سی گئی۔ ارسل نے جلدی سے اسے اپنے پیچھے کیا تھا، پھر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ رمشا فکر مندی سے باہر کھڑی تھی۔ بھائی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہیں۔ آوازیں؟ کیسی آوازیں؟ نہیں نہیں، کوئی آواز نہیں ہے یہاں تو۔ اس کی عجلت سے کہنے پر بھی رمشا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بھائی، میں نے خود سنی ہیں آوازیں، ایسے جیسے کوئی لڑ رہا ہو۔ اور اس کی بات سن کر وہ بھگ سے اڑا تھا۔ پھر تیزی سے بولا، ارے نہیں، وہ تو میں اور لالا رخ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ کیوں لالا رخ؟ وہ زبردستی ہنستا ہوا اندر پلٹا تو دیکھا وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ ٹھا سے بند کرتی اندر جا رہی تھی۔ دروازہ زور سے دے مارنے کے اوپر رمشا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ بھائی، بھابھی کیا غصے میں ہے؟ نہیں، وہ غصے میں نہیں ہے، بس ذرا سا ناراض ہے مجھ سے۔ اس کے کہنے پر رمشا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا تھا۔ خیر، ذرا سا تو ناراض نہیں لگ رہی ہیں وہ۔ یوں لگ رہا ہے ڈریسنگ روم سے نکلتے ہی شوٹ کریں گی آپ کو۔ خیال رکھیے گا بھائی۔ وہ آہستہ سے کہہ کر پلٹی تو ارسل نے دروازہ بند کر دیا، پھر دروازے کے ساتھ لگ کر ہی گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ یہ زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی چند ایک دنوں میں، اسے اب سچ میں رونا آ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکل کر آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ ارسل کی نگاہ لمحے بھر کو اس کے سیاہ لمبے بالوں میں الجھی تھی۔ کمرے میں پھیلی خاموشی نے عجیب سی کثافت پیدا کر دی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر بے بسی سے بیٹھ گیا تھا، پھر سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ رخ نے اس کی جانب دیکھے بغیر بستر کی جانب قدم بڑھائے، پھر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر لمحے بھر کے لیے رکی۔ جانے کیوں اسے اس میمنے پر ترس آیا تھا۔ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے آپ کے؟ اور وہ لڑتی بھڑکتی لڑکی اب اس کے سر پر کھڑی فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے چوک کا چہرہ اٹھایا۔ کچھ نہیں، مجھے دیکھنے دیں۔ وہ اس کا ہاتھ لینے کے لیے ہلکا سا جھکی تو اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رخ نے اپنا سیاہ ارتکاز اس پر جمایا تھا۔ مجھے ہاتھوں کو گھما کر بہت اچھے سے قابو کرنا آتا ہے ارسل افغن۔
اس کے لیے میرے ساتھ یہ ڈرامے مت کریں اور مجھے دیکھنے دیں کہ کیا ہوا ہے آپ کو۔ وہ دھمکی نہیں تھی، ارسل جانتا تھا کہ وہ دھمکی نہیں تھی۔ مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، رخ، پلیز تم جاؤ یہاں سے، اس نے تھک کر کہا تھا، اور اب کہ وہ لب بھیج کر بالکل سیدھی ہو گئی تھی۔ پھر سنگار آئینے پر رکھے چھوٹے سے بینڈیج کو اس کی مٹھی میں زبردستی لا کر تھمایا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے بعد ایک دفعہ بھی اس کی جانب دیکھے بغیر اس نے بستر سنبھالا اور کمبل حسب عادت سر تک تان لیا۔ اس نے اپنی مٹھی میں رکھی بینڈیج کو دیکھا، پھر ہلکے سے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ پر باندھنے لگا۔ اگلے ہی پل اس نے چہرہ اٹھا کر رخ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ کمبل ہٹائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتا پا کر غڑاب سے اندر گھس گئی۔ وہ دو بہت مختلف انسان زندگی کی بندھی ڈور کو ساتھ لیے چلنے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ جو ایک خونخوار اور دوسرا بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، جن کے رشتے آسمان دنیا پر طے کر دیے جائیں، زمین پر بسنے والے لوگ ان فیصلوں کو نہیں بدل سکتے۔ یہ تبدیلی انسانوں کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں گئی تھی۔ انسان کے ہاتھ میں تو محض کوشش رکھی گئی تھی۔ وہ بھی کوشش کر کے اس غیر آرام دہ سے صوفے پر لیٹ گیا تھا، پھر آنکھوں پر بازو رکھ کر گہرا سانس لیا۔ زندگی کبھی یوں بھی ہو سکتی تھی، ارسل افغان نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑ کر خشک کر رہا تھا جب لالا رخ کی تیاری پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ آف وائٹ ریشمی قمیص شلوار میں ملبوس تھی۔ قمیص کے گلے پر سبز رنگ کے موتیوں کا باریک کام جگمگا رہا تھا۔ سبز ہی دوپٹہ کندھے پر ڈالے وہ ایک ہاتھ سے کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ اس نے سنگھار آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو بغور دیکھا۔ اب وہ سیاہ بالوں کو ایک جانب کرتی دوسرے کان میں جھمکا ڈال رہی تھی۔ یہ محترمہ کس کے ولیمے پر جا رہی ہیں اتنی صبح صبح؟ اس نے نم بالوں کو یوں ہی ماتھے پر بکھرے رہنے دیا، پھر اس کی جانب پلٹا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ جی، اس نے بالوں کو کمر پر جھٹکتے مختصر سا جواب دیا تھا۔ اس کے جواب پر ارسل کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ کہاں؟ آپ سے مطلب؟ اگلا جواب بہت برخاستگی سے آ کر اس کے منہ پر لگا تھا۔ اس نے لب بھیج کر رخ سائڈ ٹیبل کی جانب پھیرا، پھر گھڑی اٹھا کر کڑھائی پر باندھتا سرسری سا پوچھنے لگا، کس کے ساتھ جا رہی ہیں؟ آپ کے ساتھ۔ وہ اگلے ہی لمحے کرن کھا کر مڑا تھا۔ واٹ؟ اور اب رخ نے ایک پل کو رک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ مسکارے سے سجی آنکھیں بے نیازی سے جھپکائیں۔ بھول تو نہیں گئے کہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور یہ کہ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے میکے بھی جاتی ہیں؟ لیکن آپ کو کیوں یاد رہے گا؟ پچھلی محبوبہ کی یاد نے عقل و خرچ سے بیگانہ جو کر رکھا ہے آپ کو۔ اب بھی اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ آپ میرے کیا لگتے ہیں، تو کیا میں کوئی قدم اٹھا کر آپ کو یاد دلاؤں ارسل جی؟ وہ بے ساختہ ہی پاس چلی آئی تو ارسل دو قدم پیچھے ہٹا۔ اس کی پشت الماری سے جا ٹکرائی، لیکن لالا رخ کی بے نیازی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شرمانا نہیں آتا تھا کیا اس لڑکی کو؟ جب دیکھو مجھے الماری کے ساتھ لگا کر دھمکا رہی ہوتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم میں سے آخر شوہر ہے کون؟ اس نے بہت سا تھوک نگل کر ہاتھوں کو حفاظتی طور پر اپنے دونوں شانوں پر کراس کی صورت رکھا تھا۔ لالا نے اس کے حفاظتی بند کو دیکھا اور پھر ہنس پڑی۔ موتیوں سے جگمگاتے دانت ارسل نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ اچھی لگتی تھی یار ہنستے ہوئے، اس نے خود سے اعتراف کیا اور پھر خود ہی بری طرح سر جھٹکا۔ ڈر گئے آپ اتنی جلدی؟ اور اس کا دو معنی جملہ سن کر اب کہ وہ پورا سرخ ہوا تھا، پھر دانت پیس کر اسے دیکھا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے انتہائی ذاتی اسپیس میں داخل ہونے کا؟ اور بھی طریقے ہیں ارسل افغان، لیکن پھر وہ آپ کی نازک طبیعت کے لیے درست نہیں۔ اف! اور اب تو ارسل کے کانوں سے واضح طور پر دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس نے اسے دونوں کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا تھا۔ رخ نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی روک رکھی تھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ میں تو بہت کچھ چاہتی ہوں ارسل، کیا بتا دوں؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر اس بے باک سی لڑکی کو دیکھا تھا کہ جس کی آنکھیں شریر سی شرارت لیے جگمگا رہی تھیں۔ اسے لالا رخ کو سمجھنے میں تھوڑا نہیں بہت وقت لگنا تھا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے مجھے اندازہ نہیں ہوگا؟ اچھا جو بھی ہے، کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ مجھے میری امی کے گھر لے کر جائیں، اور وہ بھی انتہائی خوش مزاجی اور خوش اخلاقی کے ساتھ۔
یہ سڑے ہوئے نارنگی جیسا مخ چہرہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا۔ میرے علاقے میں میری بہت عزت ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کی وجہ سے ذرا بھر بھی متاثر ہو۔ اپنا علاقہ تو ایسے کہہ رہی تھی جیسے کسی گینگسٹر علاقے کی باس ہو، جیسے بہت سے لوگوں کی تربیت دیتے ہوئے اس کی پچھلی زندگی گزری ہو، گزری بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس خیال کے آتے ہی ارسل نے جھرجھری لی تھی، پھر اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹائے۔ میں کیا ملازم ہوں آپ کا؟ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ بگڑ کر بولا تھا۔ لالا رخ کا بالوں کو سہلاتا ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اتنا بیکار ملازم رکھوں گی؟ بکرا بکرا ہضم اور بکری پہ دم لالا رخ کی وہ مثال تھی۔ وہ انسان کے الفاظ اسی کے خلاف بہت اچھے سے استعمال کرنا جانتی تھی۔ دوسری جانب ارسل نے اس کی بات سن کر سنجیدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اب یہ بیکار انسان آپ کو لے جانے سے انکار کر رہا ہے، سمجھیے آپ؟ رخ نے ایک انداز سے اس کے آگے ہاتھ جھلایا تھا، جیسے کہہ رہی ہو تم تو چپ کرو یار۔ جن کی صلاحیتیں مفلوج ہوں وہ انکار نہیں کرتے، بلکہ خاموشی سے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے ہیں تاکہ کوئی انہیں ان کے بیکار ہونے کے تانے نہ دے سکے۔ ارسل نے اسے جواب دینے کے لیے لب کھولے لیکن پھر بند کر لیے۔ اس کا سانس لمحوں میں ہی ضبط کے باعث تیز ہو گیا تھا۔ آپ ارسل پلیز، آپ کو لڑنا نہیں آتا، اس لیے مہربانی کریں یہ بلا وجہ کی کوششیں بھی مت کیا کریں۔ اور وہ واقعی اگلے پل خاموش سا ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ لالا رخ کی طرح کبھی بھی تیز تیز نہیں بول سکتا۔ وہ کوشش بھی کر لیتا تب بھی ناکام ہی رہتا، اور پھر جب آگے لالا رخ جیسا پروفیشنل لوگ ہوں پھر ان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ اس نے اگلے ہی پل گہرا سانس لے کر آنکھیں بند کی، پھر سمجھ کر سہ ہلایا۔ ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں میں، آپ نیچے آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ اور اس کا نارنگی بہت بردباری سے کہہ کر باہر کی جانب بڑھا تو لالا رخ نے آنکھیں گھمائی، پھر جھنجھلا کر بالوں کو شانے سے جھٹکا۔ کیوں کرتا تھا وہ ایسے؟ ایسے بردباری سے بات مان کر وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے زبان دراز لوگ نہیں ہرا سکتے، اسے صرف وہی ہرا سکتا تھا جو اپنا جواب بہت شریفانہ سے انداز میں چھوڑ کر دو قدم پیچھے ہٹ جاتا، جو اس سے مقابلہ نہ کرتا، جو ہار جاتا۔ ہاں، جو ہار جاتا۔ اور وہ جانتی تھی کہ اس کا نارنگی ہارتے ہارتے اسے ایک دن جیت جائے گا۔ گھر والوں سے پیار لے کر پلٹتے پلٹتے اسے بہت وقت لگ گیا تھا۔ ارسل اس کا گاڑی میں انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول کر اندر آ بیٹھی۔ اس نے خاموشی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ لالا رخ جو صبح الگ ہی جون میں تھی، اس سمے ارسل کو بے حد خاموش لگی۔ اس نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھ ہی لیا۔ میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے ارسل؟ اس نے طنز لہجے میں کہہ کر اب کے رخ بالکل ہی کھڑکی کی جانب پھیر لیا تھا۔ بے اختیار ہی ارسل کے ہونٹ سیدھی سی لکیر میں خاموش ہو گئے۔ اسے تو ویسے بھی زیادہ گفتگو کرنے کی عادت نہیں تھی، اسی لیے لالا رخ کی خاموشی نے اسے بہرحال سکون سے ڈرائیو کرنے دیا تھا۔ پھر گاڑی اس کے گھر کے آگے روکتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ رخ بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکل آئی تھی۔ پھر اپنے عقد کے مطابق وہ دونوں مسکراتے ہوئے گھر کے اندر بڑھے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ یہ مسکراہٹ گھر والوں کی زندگیوں کو ثابت رکھنے کے لیے بے حد ضروری تھی۔ ان کا خاموش معاہدہ دونوں جانب سے اس معاملے میں بے حد مضبوط تھا۔ لالا رخ گھر میں کیا داخل ہوئی وہاں تو گویا باہر اتر آئی تھی۔ اسے بھی اکلوتا داماد ہونے کے باعث بہت عزت اور ہاتھ کے چھالے کی صورت رکھا گیا۔ وہ جو اپنی امی کے ساتھ اوپر کی جانب بڑھ گئی تو رامش اور جنید اسے اپنے ساتھ ہی لیے لانچ میں بیٹھ گئے تھے۔ اغوان صاحب شاید کسی کام سے باہر گئے تھے جبھی اسے وہ دکھائی نہیں دیے۔ جنید اور رامش لالا رخ کے برعکس بہت خوش اخلاق اور معصوم سے تھے، اسے وہ دونوں بے حد اچھے لگے تھے۔ اچھا، آپ کو کس قسم کا میوزک پسند ہے؟ بات سے بات یوں ہی نکلی تو جنید نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے کلاسک اور ذرا دھیما سا میوزک پسند ہے۔ ویسے میں نہیں سنتا اتنا زیادہ، لیکن جب بھی اتفاق ہوا ہے سننے کا تب زیادہ تر غزلیں وغیرہ یا پھر جگجیت سنگھ کو ہی سننا پسند کیا ہے۔ اس کی بات پر جنید اور رامش نے بے اختیاری نگاہوں کا تبادلہ کیا تھا۔
اس نے دونوں کی جانب باری باری دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا اچھا نہیں ہے میرا میوزک ٹیسٹ؟ اس کے پوچھنے پر جنید نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا، پھر بولا، ہم بس تھوڑا حیران ہیں کیونکہ آپ ہی کا میوزک ٹیسٹ بہت وائلڈ قسم کا ہے۔ انہیں اینیمی پسند ہے، سوگا اور آرم۔ یہ سب لوگ کون ہیں؟ اسے یقین تھا کہ اس نے ان ناموں کو اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا۔ یہ سب لوگ اپنی زبان کی تیزی سے ریپ کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اینمم کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ سانس لیے بغیر اتنی تیزی کے ساتھ گاتا ہے کہ سننے والے اس کا گانا رک کر اسے سانس لینے کے لیے کہتے ہیں۔ شوگا بھی اپنے اسی انداز کے باعث مشہور سمجھا جاتا ہے۔ اس کے گانوں کے لیرکس بہت غصیلے اور بھڑکتے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری جانب آر ایم یعنی ریپ مانسٹر مشہور ہی اپنے نام سے ہوا ہے۔ وہ واقعی ہی کسی حیوان کی طرح ریپ کرتا ہے۔ آپ ہی کے یہ سب لوگ پسندیدہ ہیں، وہ ان کے بارے میں ایک لفظ تک نہیں سنتی۔ اور وہ حیرت سے کبھی جنید کو دیکھتا اور کبھی رامش کو۔ کچھ شک نہیں تھا کہ اس لڑکی کو ایسے لوگ اور اس طرح کے وائلڈ گانے پسند تھے۔ اس کی خود کی طبیعت کیا کسی جنگلی سے کم تھی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ کہ تمہاری آپی کو کچھ عجیب مخلوقات نہیں پسند؟ اس کی بات سن کر جنید اور رامش بے ساختہ ہنس دیے تھے۔ ہم سارے گھر والوں کو بلکہ پورے خاندان کا یہی خیال ہے کہ انہیں انتہائی عجیب و غریب چیزیں پسند آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپی کو کبھی لو سٹوریز نے اٹریکٹ نہیں کیا۔ وہ سنجیدہ قسم کے کرائم تھرل، ایکشن اور ہارر فلم دیکھنا پسند کرتی ہیں۔ انہیں کاکروچ، چھپکلی، یہاں تک کہ کسی بھی کیڑے مکوڑے سے ڈر نہیں لگتا۔ ہم جب سے بڑے ہوئے ہیں ہم نے کبھی آپی کو سب کے سامنے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہتی ہیں انہیں زہر لگتے ہیں رونے دھونے والے لوگ۔ ان کی باتیں سن کر اسے کچھ زیادہ حیرت نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بس ذرا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بچپن سے لے کر اب تک کس طرح رہی ہے۔ اس کی پسند و ناپسند اسے اب کچھ کچھ اندازہ ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس سے بہت مختلف ہے، بالکل الٹ۔ بہت بہادر ہیں تمہاری آپی تو پھر، اس نے مسکرا کر کہا تو رامش نے دانتوں کی نمائش کی۔ جنید اس کی جانب رازداری سے جھکا تھا۔ البتہ ایک اور بات بتاؤں آپی کی، آپ پلیز انہیں مت بتائیے گا، نہیں تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ اس کی آنکھیں دلچسپی سے چمکی تھیں۔ تم بتاؤ، میں نہیں بتاؤں گا انہیں۔ آپی نے 2 3 دفعہ اسکول میں بہت سے لڑکوں کو مارا پیٹا بھی ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بابا کے بچانے پر ماں سے بچ جایا کرتی تھیں۔ تب سے ان کا نام محلے والوں نے جھانسی کی رانی رکھ دیا ہے۔ ہمارے بھی مزے ہو گئے ساتھ ساتھ۔ اب اگر کوئی بھی تنگ کرے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ ہم کس کے بھائی ہیں، سب ڈر کر خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ارسل کی انتہائی نازک طبیعت پر یہ بات بہت گرا گزری تھی۔ ایسی لڑاکا طیارہ کو شادی تو ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ تمہاری آپی نے تحریک طالبان کیوں نہیں جوائن کر لی؟ اس کے پوچھنے پر وہ دونوں ایک بار پھر ہنس دیے تھے۔ اسی اثنا میں زینوں سے فاطمہ اترتی ہوئی نظر آئیں۔ ان کے ساتھ لالا رخ بھی تھی۔ بیٹے ارسل، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں رخ کو چند دن اپنے پاس رکھ لوں؟ وہ ان کی اس قدر عزت و محبت پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ پتہ نہیں اتنے نرم جو لوگوں کی بیٹی اتنی خونخوار کیسے تھی؟ جی جی آنٹی، رخ جتنے دن چاہتی ہیں رک سکتی ہیں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے آج آفس بھی جانا ہے اور 2 1 کام بھی نپٹانے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتا رخ بول اٹھی، ماں میں آنٹی کو بتا کر نہیں آئی ہوں۔ اب اس طرح یہاں رک جاؤں گی تو اچھا نہیں لگے گا، اگلی دفعہ آؤں گی تو پھر بتا کر آؤں گی کہ رکنے جا رہی ہوں۔ اب مجھے لینے آ جائیے گا شام تک ارسل۔ اس کی سعادت مندی اور اس قدر سنجیدگی پر جہاں ارسل حیران ہوا تھا وہیں فاطمہ نے آنکھیں پھیلا کر اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، پھر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ ان کے بے چین دل کو اگلے ہی پل چین آیا تھا۔ پھر ارسل بھی نہ ٹھہرا اور ان سے اجازت لیتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رخ رامش اور جنید کی جانب بڑھ آئی تھی۔ شام میں وہ اسے لینے آیا تو اخوان لانچ میں ہی برا جمان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اسے اندر آتا دیکھ کر پرجوش سے آگے بڑھے اور اسے ساتھ لگا لیا۔ پھر اس سے گھر والوں کا حال احوال دریافت کرتے ہوئے وہیں لانچ میں بیٹھ گئے۔ وہ بہت تحمل اور دھیمے انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا، ساتھ ساتھ اس کا دل بھی ان کی خوش اخلاقی پر کسی اندیکھی سی رنجش میں جکڑتا جا رہا تھا۔ کیا اتنے اچھے لوگوں کی بیٹی کو حقوق سے محروم رکھ کر انہیں اذیت میں مبتلا کرنا درست تھا؟
کیا وہ یہ سب ٹھیک کر رہا تھا؟ کیا اسے یہ سب کرنا چاہیے تھا؟ اگر یہ سب ٹھیک تھا تو اسے کیوں ٹھیک نہیں لگ رہا تھا؟ بوجھل دل کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہ اب ہلکان ہو رہا تھا۔ اس جیسے شفاف اور حساس طبیعت رکھنے والے کے لیے یہ باتیں بہت بڑی تھیں۔ واپسی کا راستہ بے حد خاموش تھا۔ نہ اس نے کسی بات کا آغاز کیا اور نہ ہی رخ نے اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ اسے خاموشی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے۔ ماں، بابا اور دادی سے پیار لینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلے آئے تھے۔ آج کمرہ بے حد خاموش تھا۔ نہ دروازہ مارے جانے کی آوازیں تھیں اور نہ ہی بستر پر جھگڑا ہو رہا تھا۔ ارسل ایک جانب صوفے پر سو رہا تھا اور رخ کروٹ لیے دوسری جانب بیڈ پر دراز تھی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ بہت سویرے کھلی تھی تو دیکھا وہ اپنا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام کر رہا تھا۔ شاید اس کی پریزنٹیشن تھی آج آفس میں۔ رات ہی اس نے شیر افغن کو اسے تاکید کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ بہت اہم تھا۔ انہیں کسی بھی حالت میں یہ پروجیکٹ چاہیے تھا۔ اگلی دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بہت خاموشی سے سنگھار آئینے کے سامنے کھڑا ٹائی باندھ رہا تھا، ہمیشہ کی پرسکون اور دھیما اور خاموش۔ وہ جب آفس جا چکا تو وہ بھی اٹھ کر نہائی اور پھر فریش ہوتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا موڈ رات کے برس بہت بہتر تھا۔ ابھی وہ محض کچن میں داخل ہو کر سمیرا کو سلام ہی کر پائی تھی کہ گھر کا فون بج اٹھا۔ وہ انہیں مسکرا کر دیکھتی واپس پلٹی اور لانچ میں بجتا فون اٹھا لیا۔ آگے سے ارسل کی بے حد پریشان سی آواز سنائی دی۔ ہیلو، ہیلو، لالا رخ، میرے صوفے پر فائل بہ گئی ہے۔ وہ بے حد اہم ڈاکیومنٹس ہیں۔ رخ، کیا تم انہیں رامو کاکا؟ نہیں نہیں نہیں، رامو کاکا تو بہت آہستہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ او خدا! رامو کاکا اپنے ضعیفی کے دور میں تھے۔ وہ تو ان کے ایماندار مزاج اور اعلیٰ کردار کے باعث اب تک شیر افغن انہیں کام پر رکھے ہوئے تھے۔ ہوا کیا ہے ارسل؟ رخ، وہ فائل 10 منٹ میں چاہیے، اس نے اجلت میں کہا تھا۔ پریشانی اس کی آواز سے ہی واضح تھی۔ مل جائے گی آپ کو۔ اور اس نے کھٹاک سے فون رکھ کر اوپر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ ساتھ ہی کھلے بالوں کو جوڑے میں باندھا، پھر دوپٹہ ایک جانب گرا لگا کر پیروں میں سینڈل اڑستے اور تیزی سے نیچے کی جانب بھاگی۔ احتیاطاً اس نے کچن کو بھی ایک نظر دیکھ لیا تھا۔ یقیناً گھر والے نئی نویلی دلہن کو اس طرح ہوا کے گھوڑے پر سوار دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہونے والے تھے۔ رامو کاکا گاڑی کو کپڑے سے صاف کر رہے تھے۔ اس نے ان کی جانب دوڑ لگائی۔ رامو کاکا، چابی دیں مجھے۔ لیکن بی بی، آپ مجھے چابی دیں اور جلدی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھیں۔ اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ رامو کاکا کا پریشان سا چہرہ دیکھا۔ ان کا جھریوں سے سجا چہرہ اسے بہت بوڑھا اور کمزور سا لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ اندر بھاگی اور پھر جب وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک عدد ہیلمٹ تھا۔ یہ جلدی سے پہن لیں۔ جب انہوں نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تو اس نے ہیلمٹ ان کے سر پر ڈال دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی انہیں گاڑی میں یہ ہیلمٹ کیوں پہنا رہی تھی، بلکہ یہ لڑکی آخر اس قدر اجرت میں جا کہاں رہی تھی۔ رامو کاکا، جلدی! وہ چلائی تو رامو کاکا ڈر کر جلدی سے اندر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ بری طرح گاڑی کے اوپری حصے سے ٹکرا گئے، لیکن پھر جلدی سے سنبھل کر اندر بھی بیٹھ گئے۔ اس نے گاڑی زن سے آگے بڑھائی تھی۔ رامو کاکا نے گھبرا کر ہینڈل تھاما۔ وہ گاڑیوں کے درمیان سے گاڑی بہت تیزی کے ساتھ نکالتی سارے قوانین پر اس سمے لعنت بھیج چکی تھی۔ بیٹی، بیٹی، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ ارسل کے آفس۔ اس نے ایکسلریٹر پر پاؤں کا دباؤ بڑھایا تو رامو کاکا ایک جانب کو لڑکے۔ یہ لڑکی یقیناً موت کے کنویں میں گاڑی چلاتی رہی تھی۔ انہوں نے بے اختیار کلمہ پڑھا تھا، ساتھ ساتھ ان کا ہیلمٹ پہنا سر ادھر ادھر ٹکرا رہا تھا۔ انہیں اب اندازہ ہوا تھا کہ رخ نے انہیں ہیلمٹ کیوں دیا تھا۔ اسی وقت ایک بندہ رخ کی گاڑی کو ٹکر مار کر نکلا تو اس نے دانت پیسے۔ اس کی تو! اور اگر جو وہ جلدی میں ارسل کی فائل دینے اس وقت آفس نہیں جا رہی ہوتی تو وہ اس آدمی کو بتاتی۔ اگر اس نے اسے رسی پر سکھا کر ٹانگ نہ دیا ہوتا تو اس کا نام بھی لالا رخ نہ ہوتا۔ بیٹی، آہستہ! ہمیں آفس پہنچاتے پہنچاتے کہیں تم اوپر نہ پہنچا دینا۔ انہیں تو اپنے ہی غم لگے ہوئے تھے۔ اس نے ایک بار پھر گاڑیوں کے درمیان سے گاڑی نکالی تو ٹریفک پولیس والا چیخا۔ اس نے پیچھے دیکھے بغیر سرخ بتی کراس کی اور پھر اسی تیزی کے ساتھ زن سے گاڑی بھگاتی آگے لے گئی۔ ایک موڑ کے بعد اس نے شیشوں سے ڈھکی اونچی سی بلڈنگ کے آگے گاڑی روکی
اور پھر اندر کی جانب بھاگی۔ ساتھ ساتھ وہ بالوں کا جوڑا بھی کھل چکا تھا۔ بہت سے ورکرز اس خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر رکنے لگے تھے۔ اس نے لفٹ کی جانب قدم بڑھائے اور پھر ابھی وہ بٹن دبا کر لفٹ کا دروازہ بے صبری سے بند ہوتا دیکھ رہی تھی کہ کوئی ہاتھ دروازے کے درمیان آ گیا۔ اگلے ہی لمحے دروازے میں ارسل نمودار ہوا تھا، سفید چہرہ اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں لیے وہ اسے صبح والے ارسل سے خاصا مختلف لگا۔ فائل ہاتھ میں لیتے ہی ارسل نے سکھ کا سانس لیا تھا، پھر اس کی جانب دیکھا جو خود بھی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کچھ شک نہیں کہ تم مارشل آرٹسٹ رہی ہو۔ اس نے اسے اس کی اس قدر پھرتی پر سراہا تھا۔ رخ نے آنکھیں گھمائیں۔ میں مارشل آرٹسٹ ہی نہیں ارسل، میں مارشل آرٹسٹ ہوں۔ رامو کاکا کے ساتھ آئی ہوں۔ انہیں پچھلی سیٹ پر ہیلمٹ پہنا کر بٹھایا تھا تاکہ بعد میں گھر والوں کو بتا سکوں کہ میں ان کے ساتھ ہی آفس گئی تھی۔ اور پھر یہ تو رامو کاکا ہی جانتے ہوں گے کہ کون کس کے ساتھ آفس گیا تھا۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا تھا، پھر اسے دیکھا۔ تھینکس۔ ابھی وہ اسے مزید کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ لفٹ کا دروازہ کھلا اور ارسل اپنی جگہ ہی ساکت ہو گیا۔ رخ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ وہاں ایک خوبصورت سی نازک لڑکی بیگ کندھے پر ڈالے کھڑی تھی۔ وہ بھی ارسل کو لالا رخ کو دیکھ کر اپنی جگہ ہی جم سی گئی تھی۔ پھر وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ ارسل تڑپ کر باہر نکلا تھا۔ آمنہ، آمنہ! وہ اس کے پیچھے بھاگا تو رخ کے قدم لفٹ کے زمین کے ساتھ ہی پیوست ہو گئے۔ آنکھیں ادراک کے لمحات کو پار کرتی جیسے ہی کچھ مطلب اخذ کر پائیں وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا شوہر اسے چھوڑ کر کسی اور لڑکی کے پیچھے، لیکن پھر اس سے آگے اس سے سوچا نہیں گیا۔ آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو اس نے اپنے اندر ہی خشک کر لیا۔ اپنی ذات کی بے قدری پر دل کروٹیں لینے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیا اور پھر بہت کچھ اسے حلق کے اندر اتارتی وہ لفٹ سے نکل آئی۔ اب کے سرد راہداری میں چلتے اس کا دل بھی سرد ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا گویا موسمی ٹھنڈک اس کے وجود کو ان پچھلے لمحات میں اندر تک جما گئی ہو۔ اس نے زندگی میں پہلی بار تذلیل سہی تھی اور اس کے ایک دفعہ کے سہ لینے نے اسے بہت تکلیف پہنچائی تھی، اور یہ تکلیف شاید اس لیے سوا ہوئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ارسل کو چاہنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے محبت کے اندیکھے سے حصار میں گھرنے لگی ہے۔ وہ جانتی تھی، اسے پتا تھا کہ ارسل اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ ارسل نے آمنہ کے پیچھے اجد میں دوڑتے ہوئے اس بات کو بالکل فراموش کر دیا تھا کہ اس کی ایک عدد بیوی لفٹ میں تنہا اسے اس لڑکی کے پیچھے بھاگتا دیکھ چکی ہے۔ اسے ابھی صرف آمنہ کی پرواہ تھی۔ اسے ابھی محض اس کے آنسوؤں نے کمزور کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھامی تو وہ لچکتی ڈال کی مانند اس کی جانب کھینچی چلی آئی۔ اسے بے ساختہ ہی رخ کی سخت گرفت یاد آئی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں ارسل؟ اب آپ کو مجھ سے کیا سروکار ہے؟ میری زندگی کے کئی لمحات پر تو آپ قابض رہ چکے ہیں۔ کیا اب بھی آپ مجھے اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہیں، تب جب آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے؟ اور ارسل نے بے اختیار ہی اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ دو قدم پیچھے ہٹا، پھر بہت دکھ سے آمنہ کے گرتے آنسوؤں کو دیکھا۔ تم خود کو ایسے تکلیف دو گی تو میں اپنے آپ کو کیسے معاف کر پاؤں گا آمنہ؟ اس کے کہنے پر وہ ایک بار پھر سے بکھر کر رونے لگی تھی، پھر پانی سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ آپ مجھے بھول جائیں ارسل، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا محض ایک یہ قدم ہی ہم دونوں کو ہر قسم کی رنجش سے آزاد کر دے گا۔ وہ آپ کی بیوی ہے ارسل، اس پر آپ کا حق ہے کسی بھی عورت سے زیادہ۔ آپ مجھے تھام کر اسے چھوڑ دیں گے تو کیا خوش رہ پائیں گے؟ کیا کبھی آپ نے کسی کا گھر اجاڑ کر کسی کو سکھ سے رہتے دیکھا ہے؟ وہ اچھی تھی، اتنا ارسل کو اندازہ تھا، لیکن وہ اتنی نیک دل ہوگی اس کا ارسل کو اندازہ ہرگز نہیں تھا۔ آمنہ، میں نے وعدہ کیا تھا تم سے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن آمنہ نے اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا تھا، پھر آنکھیں رگڑ کر اسے دیکھا، مضبوطی سے مسکرائی۔ آپ کی شرمندگی اس لڑکی سے آپ کی جڑی زندگی کو الگ نہیں کر سکتی ارسل۔ آپ کی شرمندگی میری تکلیف کو کم بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کی شرمندگی یا پھر گل کا کوئی بھی عنصر میرے لیے کارآمد ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اپنی بیوی کے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے بھول جائیں، آپ اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ رہی محبت
تو وہ اکثر نظر انداز کیے جانے پر خاموش ہو جاتی ہے۔ انسان کو بھی بس صبر سے اپنی پیوند لگی محبت کو وقت دینا ہوتا ہے۔ بس ارسل اپنی جگہ ہی جم سا گیا تھا۔ آمنہ کی آنکھوں میں جمع گلابی پانی اس کے دل پر گر رہا تھا۔ ان آنکھوں سے کبھی وہ وابستہ رہا تھا، بھلا وہ ان کو اتنی جلدی کیسے بھول سکتا تھا؟ دوسری جانب آمنہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ لمحے بھر کو ٹھہر گئی، پھر اس کی جانب اپنا سراپا پھیرا۔ بھیگی پلکوں تلے اس کے آنسو چمک رہے تھے۔ آئندہ مجھے کبھی پہچاننے سے بھی انکار کر دیجیے گا ارسل، میں اس بوجھ کو اب مزید نہیں اٹھا سکتی، میرا راستہ کبھی مت روکیے گا، اس نے کہا اور پھر آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو رگڑتی وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ وہ اس سرد راہداری میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ اس کی بھوری آنکھیں گہرا آزردگی کے زرد میں تھیں۔ پھر وہ سمجھ کر سر ہلاتا واپس پلٹا۔ اب محض اس راہداری میں گزرتی باتوں کی گونج تھی، خاموش باتیں جو اب تک در و دیوار سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ پچھلی نشست پر بیٹھی وہ اب خالی خالی نگاہوں سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ایک جانب ہیلمٹ بھی رکھا تھا اور رامو کاکا بہت دھیرج سے گاڑی چلا رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا سمیرا بیگم اور دادی ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ افسردہ سی مسکان لیے ان تک چلی آئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ وہ آنٹی دراصل ارسل کی فائل گھر پر رہ گئی تھی، بس وہی دینے گئی تھی انہیں آفس۔ رامو کاکا جا رہے تھے تو سوچا میں بھی ہو آؤں، اس نے ان کے عین سامنے بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سمجھ کر سر ہلانے لگی تھیں۔ یہ ارسل آج کل آفس کے چکروں میں ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہا لالا رخ، بچے ذرا اس کے کھانے پر توجہ دو، پہلے ہی وہ بہت چور ہے کھانے کا۔ دادی کے کہنے پر اس نے سر ہلایا تھا، پھر انہیں دیکھا۔ جی دادی، میں اب سے خیال رکھوں گی ان کا۔ پھر وہ سمیرا کے ساتھ لگ کر کچن میں کھانا بنواتی رہی۔ اسے ابھی خود کو بے حد مصروف رکھنا تھا۔ اگر وہ فارغ ہوتی تو دل و دماغ کھولتا رہتا۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنا وقت سمیرا کی مدد کروانے میں لگا دیتی۔ سمیرا کی طبیعت بالکل رمشا جیسی تھی، ملنسار اور آسان، کوئی پیچیدہ بات یا پھر سانسوں کے عمومی رویے کے برعکس ان کا رویہ بہت پیارا تھا۔ اور شکر جو اسے کوئی شمیم آنٹی جیسی ساس نہیں مل گئی، پھر یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ وہ ایسی ساس کے ساتھ کیا کرتی۔ سمیرا ساتھ ساتھ اسے بتا رہی تھیں کہ آج ان کی بھائی کی بیٹیاں آنے والی ہیں، اسی لیے وہ کچن میں کھڑی اس سمے خاص اہتمام پر توجہ دے رہی تھیں۔ جب مہمانوں کے آنے کا وقت ہوا تو انہوں نے اسے بضد اصرار فریش ہو کر کپڑے بدلنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پھر بھی انہیں انکار کرنا اسے درست نہ لگا۔ وہ کمرے کی جانب پلٹی تو دیکھا کہ مغرب کا اندھیرا ہر سو پھیلنے لگا تھا۔ اس نے نہا کر ہلکی سیاہ سلک کی فراک زیب تن کی اور ابھی وہ اپنے بالوں کو بلو ڈرائی کرنے کے بعد اٹھا کر باندھ ہی رہی تھی کہ رمشا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ جھجک کر وہیں دروازے کے پاس ٹھہر گئی تھی۔ اس نے اس کا جھجکنا دیکھا تو لمحے بھر کو اس کی جانب مڑی۔ ارے رمشا، آؤ نا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ پاس چلی آئی۔ رخ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اس سے بے تکلف نہیں تھی، شاید عمر کے فرق کے باعث رمشا اس سے جھجکتی تھی۔ وہ بھابھی امی آپ کو پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھ سے ایسے دور دور کیوں رہتی ہو؟ اس کے بہراز پوچھنے پر رمشا کے رخسار لمحے بھر میں گلابی ہوئے تھے، پھر اس نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں بھابھی، میں مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگ جائے، آپ کو غصہ زیادہ آتا ہے نا؟ اوہ تو یہ بات تھی۔ اس نے مسکرا کر چہرہ سنگار آئینے کی جانب پھیرا، پھر ہاتھ میں تھاما برش اس کی جانب بڑھایا۔ رمشا چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرے بال سلجھا دو پلیز، مجھ سے سلجھ نہیں رہے، ہاتھ دکھ گئے ہیں میرے۔ اس کے ہلکے پھلکے سے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے نرم بالوں میں برش چلانے لگی تھی۔ اور میری بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم بہن ہو میری چھوٹی، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، مجھ سے شیئر کرنا، کوئی بھی تنگ کرے بدتمیزی کرے تو اسے میرے حوالے کر دینا، پھر میں جانوں اور وہ بندہ۔ اور دوسری بات یہ سچ ہے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، تم پر بھی آ جائے گا اگر تم کچھ کریزی کرو گی، لیکن پھر تمہیں اس مصیبت سے نکالوں گی بھی میں ہی، اس لیے اب مجھ سے ڈرنا نہیں ہے، اوکے؟ میں تمہاری پارٹنر ان کرائم ہوں اب سے۔ اس کے کہنے پر رمشا ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستا دیکھ کر رخ کا اپنا دل بھی ہلکا ہو گیا تھا۔
پھر رمشا کچھ سوچ کر لمحے بھر کو خاموش سی ہوئی، اس کی جانب دیکھا جو بالوں کو کندھے پر ایک جانب ڈال رہی تھی۔ بھابھی وہ، ہاں کہو۔ وہ اب کندھے پر سنہرے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ بھابھی، جو لڑکیاں آ رہی ہیں ان میں سے ایک کا نام زرتاج ہے، وہ وہ بھائی کو، اور اس کا دوپٹے کو ٹھیک کرتا ہاتھ لمحے بھر کو ساکت ہوا تھا۔ وہ ارسل کو کیا؟ وہ بھائی کو بہت غیر آرام دہ کرتی ہے، اور اس کے تنے ابرو اگلے ہی پل ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر ہمشا کو سنگھار آئینے میں دیکھا۔ آنے دو اس زرتاج کو، دیکھ لیں گے اسے بھی کہ وہ کس کھیت کا آلو ہے۔ اور اس کی بھونڈی سی مثال پر رمشا بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ پھر باہر اٹھتے شور کے باعث ان دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو اپنی بھابھی کو، جب جان جاؤ گی تب پناہ طلب کرو گی۔ چلو آج دیکھ لیتے ہیں اس زرتاج محترمہ کو۔ کمرے سے باہر نکلتے وقت وہ اب کے مسکرا رہی تھی کیونکہ وہ لالا رخ تھی، وہ مسکرانا جانتی تھی، تب بھی جب اسے لگتا تھا کہ وہ ہرگز بھی مسکرا نہیں سکتی۔ اس کے سر پر اعصابی تھکن سوار تھی۔ گھر میں بھی وہ مغرب کے بعد داخل ہوا تھا، لیکن پھر لانچ میں بیٹھے مہمانوں کو دیکھتے ہی وہ ذہنی طور پر کراہا تھا۔ زرتاج کی پرشوق نگاہوں کو نظر انداز کرتا وہ آگے بڑھایا، پھر جھک کر خالہ کو سلام کرتا سر پر پیار لینے لگا۔ لائیں ارسل، اپنا سوٹ کیس مجھے دیں اور آپ فریش ہو جائیں، پھر میں کھانا لگاتی ہوں آپ کے لیے، کیونکہ باقی سب تو کھا چکے ہیں۔ اس کے میٹھے سے دھیمے لہجے پر جہاں ارسل نے اسے آنکھیں پوری کھول کر دیکھا تھا، وہیں رمشا نے بھی اپنی ہنسی دبائی تھی۔ زرتاج نے تل ملا کر پہلو بدلا، وہ اسے حیرت سے تکتا کمرے کی جانب مڑا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی کمرے تک آئی۔ ساتھ ساتھ وہ مسکرا کر اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کر رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں رخ؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا تو رخ نے اس کا سوٹ کیس بیڈ پر رکھا اور اس کی جانب پلٹی، پھر خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ ہی دو قدم پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اس کے قریب آئی تھی، پھر اسے بازوؤں سے جکڑ کر مزید اپنے قریب کیا تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ اگر کوئی لڑکی پریشان کر رہی تھی تو بتانا چاہیے تھا نا ارسل، میں دیکھتی ہوں اس چڑیل کو ابھی۔ دیکھ کیسے رہی تھی آپ کو بے باک نظروں سے؟ یاد رکھیں ارسل۔ ارسل نے ایک آنکھ کھول کر اس کا تپتا چہرہ دیکھا تھا۔ ایسی نظروں سے صرف آپ کو میں دیکھ سکتی ہوں، اور کوئی دیکھے گا تو وہ بچے گا نہیں میرے ہاتھوں سے۔ اس نے اس کا بازو چھوڑا اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ ارسل نے دل پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا تھا۔ خدایا، یہ لڑکی پاگل ہے، یہ مجھے بھی پاگل کر دے گی۔ ابھی تو آمنہ کا غصہ نکالا نہیں ہے محترمہ نے، پتا نہیں میرا آگے کیا بننے والا ہے۔ اس نے پریشانی سے اپنا اترا چہرہ آئینے میں دیکھا اور پھر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچن کی جانب چلا آیا تھا، پھر خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ اب مسکرا کر اس کے سامنے کھانا لگا رہی تھی۔ ارسل نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سر دھانا چاہا، پھر کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ زرتاج کچن میں چلی آئی۔ وہ ایک ادا سے اس کے برابر رکھی کرسی پر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ رخ کی آواز پر ٹھہر گئی۔ زرتاج، یہ میری جگہ ہے، پلیز آپ ذرا دوسری کرسی پر بیٹھیں۔ ایک دم ہی کچن میں آکورڈ سی خاموشی پھیل گئی تھی، جس سے لالا رخ کو تو خیر سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ کبھی کبھی عرصہ حیران ہوتا تھا کہ وہ اعصابی طور پر کس قدر مضبوط اور مستحکم تھی، کوئی اسے گڑبڑا نہیں سکتا تھا، اور وہ یہ بات بخوبی جانتی تھی۔ دوسری جانب زرتاج کا چہرہ لمحوں ہی میں سرخ ہوا تھا، لیکن پھر بامشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ برابر رکھی کرسی پر جا بیٹھی۔ ارسل نے ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے زرتاج کو مسکرا کر کھانے کی پیشکش کی تھی۔ نہیں ارسل، آپ کھائیں، میں تو ابھی کھا کر فارغ ہوئی ہوں، مسکرا کر ہلکی سی آواز میں کہتی وہ لالا رخ کو اس سمے زہر جیسی لگی تھی۔ وہ اس کے عین سامنے بیٹھی تھی، ٹھنڈی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی۔ بس ویسے ہی آپ سے ملنا تھا تو یہاں آ گئی۔ اور لالا رخ، کیسی چل رہی ہے آپ کی ازواجی زندگی؟ ارسل کے ساتھ تو بہت خوش ہوں گی آپ، ظاہر سی بات ہے، اب اتنے دھیمے مزاج کے اچھے سے انسان کے ساتھ تو ہر لڑکی چل جاتی ہے۔ وہ محظوظ سی بولی تو ارسل سے نوالا نگلنا مشکل ہوا۔ یہ کس کو چھیڑ دیا تھا اس نے؟ بالکل،
ارسل کا مزاج بہت اچھا ہے، ہر لڑکی چل سکتی ہے ان کے ساتھ، بس وہ نہیں چل سکتی جو دوسرے کے شوہر حضرات پر ڈوڑے ڈالتی ہوں۔ اور اب بے اختیاری ارسل کے گلے میں پھندا لگ گیا تھا، لیکن وہاں اس کی پرواہ کسی کو بھی نہیں تھی۔ اس کا جواب سن کر زرتاج لمحے بھر کو ہنسی تھی۔ آپ کو تو برا ہی لگ گیا، میں تو ویسے ہی ایک بات کہہ رہی تھی۔ ابھی اس نے منہ کھولا ہی تھا کہ اس لڑکی کی طبیعت درست کر دیتی، لیکن اسی وقت ارسل درمیان میں بول پڑا۔ ایسی بات نہیں ہے زرتاج، لالا رخ کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، ان کی شادی اگر کسی سے بھی ہوتی تو وہ خوش رہتا، کسی کے کردار پر ایسے بات نہیں کرتے۔ ہم انسان ہیں، ہم میں خامیاں نہیں ہوں گی تو ہم انسان نہیں کہلائیں گے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ آپ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گی جو لالا رخ کو یا پھر مجھے ناگوار گزرے۔ اس نے کہہ کر اور آہستہ سے کرسی گھسیٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ رخ بالکل چپ ہوئی، دروازے کو دیکھے گئی کہ جس سے گزر کر وہ ابھی ابھی گیا تھا۔ اس کی ایک وضاحت نے رخ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ ہاں، اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ اس کے پیچھے اتنی لڑکیاں کیوں پاگل تھیں۔ اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ سب کے دل کو اپنی ان نرم باتوں سے کیسے نرم کر دیتا تھا۔ رخ نے ہمیشہ سوچا تھا کہ اگر بات نہیں بن رہی تو مار پیٹ کر یا پھر چیخ چلا کر بات منوانی ہے، لیکن ارسل ایسا نہیں تھا۔ وہ نرمی سے بات کر کے بھی بہت سے مسائل حل کرنا جانتا تھا، اسی لیے تو شاید وہ ارسل تھا اس سے بالکل الگ، اس سے بالکل مختلف، یوں گویا عکس ہو لیکن ایک جانب سے الٹا۔ مہمان رخصت ہو چلے تو وہ رمشا کے ساتھ مل کر کچن سمیٹتی رہی۔ ارسل کی اس ایک بات کے بعد وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح والے واقعے کا غصہ وہ اس پر اب کیسے نکالے گی۔ فارغ ہونے کے بعد وہ کمرے کی جانب چلی آئی۔ ارسل آرام دہ سے سرمئی کرتا شلوار میں ملبوس واکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ اسے اندر آتا دیکھ کر لمحے بھر کو رکسا گیا۔ اس نے ارسل کی جانب دیکھے بغیر بالکنی کا دروازہ کھولا اور پھر فضا میں موجود واضح خنکی کے باوجود بھی وہ بالکنی کے ساتھ لگی کرسی پر آ بیٹھی تھی۔ سیاہ بالوں کو اس نے ایک جانب کندھے پر ڈالا اور پھر آرام دہ سی کرسی پر پیچھے ہو کر بیٹھی، پیر سامنے پھیلائے، سیاہ نگاہیں اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ افق پر ابھرے بہت سے ستارے اس سمے موتیوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ ایک سرسراتا ہوا ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا تو وہ ایک پل کو ٹھٹر سی گئی۔ ابھی وہ دونوں ہاتھ باندھتی سکڑ سمیٹ کر بیٹھی رہی تھی کہ ارسل کو اپنے برابر کھڑا دیکھ کر چونکی۔ وہ شال اس کی جانب بڑھائے کھڑا تھا، اس کے ابرو بے اختیار ہی تن گئے تھے، پھر غصہ غصہ سا چہرہ سامنے پھیر لیا۔ اس کی انہی اچھائیوں کی وجہ سے آج وہ اتنا ہرٹ ہوئی تھی۔ ارسل نے سمجھتے ہوئے شال سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر ڈالی اور پھر اس کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ارسل پلیز، ابھی کھانا کھایا آپ نے؟ اس نے نرمی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا تو وہ لب بھیج کر رہ گئی۔ خناک سی ہوا میں ارسل کے بال ماتھے پر اڑ کر گر رہے تھے۔ سرخ کانوں والا میمنا بہت نرمی سے جھانسی کی رانی کو دیکھ رہا تھا، اور جانتے ہیں کیا، جھانسی کی رانی ان نگاہوں سے پگھلنے لگی تھی۔ کھا چکی ہوں میں، اس کے جواب پر وہ سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ چند پل کے لیے دونوں کے درمیان مبہم سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ رخ غصہ تھی اور ارسل اداس۔ جو کچھ آج ہوا اس سب کے لیے میں موسد خواہ ہوں۔ کچھ دیر بعد بہت ہلکے سے بولا تھا وہ۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اس کی جانب پھیرا تھا، پھر دانت پیسے۔ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے نا ارسل، یہ سب آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے تڑاک سے کہنے پر ارسل نے لمحے بھر کو حیرت سے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ اب میں نے کیا کر دیا ہے یار؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا ضرورت ہے اتنا اچھا بننے کی؟ کیا ضرورت ہے یہ بری سی معصوم آنکھوں سے دیکھنے کی؟ کیا ضرورت ہے اتنا دھیما رہنے کی؟ کیا ضرورت ہے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی؟ ان سب باتوں نے دماغ خراب کیا ہے لڑکیوں کا۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اب میں تکلیف میں ہوں، اور یہ سب آپ نے کیا ہے، آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوئی ہوں میں۔ اور وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی تیزی سے چلتی زبان سن رہا تھا، پھر ہنس دیا۔ رخ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ ہنس کیوں رہے ہیں اب آپ؟ مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میں اتنا اچھا ہوں۔ اس نے ہنسی دبا کر رخ کی تپتی آنکھیں دیکھی تھیں۔
یہ میں نے آپ کی خامیاں بیان کی ہیں، کبھی کسی لڑکے کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا ڈرپوک اور بزدل۔ لڑکوں کو تو بہت روبدار اور دبنگ ہونا چاہیے، اتنا اکھڑ ہونا چاہیے کہ کوئی لڑکی ان کی اجازت کے بغیر ان سے بات تک نہ کر پائے۔ لیکن آپ پر سر، آپ نے تو ہر ایک کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، ہر کسی کو خود تک آنے کی اجازت دے رکھی ہے آپ نے۔ مجھے بتائیں، پھر مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ آپ میرے ہیں اب سے، سمجھے آپ؟ اس کا انداز آخر میں وارننگ لیے ہوئے تھا۔ ارسل کی آنکھیں لمحے بھر کو خوفزدہ ہوئی تھیں، پھر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہوا۔ اگر مجھے ڈر لگتا ہے یا پھر مجھے اکڑ ہونا نہیں آتا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے لالا رخ۔ کوئی میری وجہ سے تکلیف میں ہوگا تو میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ اور اب رخ کو اس کی باتوں پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ اف ہے ارسل، اف، مجھے زہر لگتے ہیں آپ، اس نے چڑھ کر کہا۔ تو اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تو آپ مجھے کون سا اتنی اچھی لگتی ہیں؟ اس کی بات پر لارا رخ کا منہ کھل گیا تھا۔ پھر اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ آپ بھی مجھے کوئی حور پرا نہیں لگتے ہیں، مجھے ایسے کسی لڑکے میں دلچسپی نہیں جو ایک کاکروچ سے ڈر جاتا ہو۔ اس کی بات پر ارسل اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ حور پرا؟ خدایا، حور پرا؟ تو کیا ہوا اگر میں کاکروچ سے ڈرتا ہوں تو؟ ڈر تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے، لیکن ایسے میں آپ خود کو مت بھولیں، آپ نے جو آتے ہی کسی قبضہ مافیا کی طرح میرے بستر پہ قبضہ کیا ہے۔ اس کا کیا جانتی بھی ہیں؟ اس صوفے پر سوتے ہوئے میری کمر میں کتنا درد ہوتا ہے۔ صبح اٹھتا ہوں تو لگتا ہے گویا میں 70 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اچھا جی، اب کے رخ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر اسے دیکھا۔ میری وجہ سے ہوا ہے؟ اور جو رات بھر میں آپ کے خراٹوں کی وجہ سے سو نہیں پاتی، اس کا حساب کون دے گا، چپڑ گنجو؟ اب کے ارسل کا منہ پورا کھل گیا تھا، بری آنکھیں حیرت سے پھیل کر باہر آنے کو تھیں۔ کوئی اپنے شوہر کو چپڑ گنجو کہتا ہے لالا رخ؟ بہت بے یقینی سے یہی نکلا تھا اس کے منہ سے۔ اسے تو اب اپنے شوہر ہونے پر شک سا ہونے لگا تھا۔ وہ تو یہ معاملہ ٹھنڈا کرنے آیا تھا، لیکن رخ کو ہمیشہ لڑنے کی پڑی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح۔ بالکل ٹھیک کہا ہے میں نے جو بھی کہا ہے، وہ تو شکر ہے ان سب لڑکیوں کی جان بچ گئی آپ جیسے بزدل انسان سے۔ مجھے دیکھیں، میں کیا خواب دیکھتی تھی کہ شوہر کی آغوش میں اس دنیا کی ساری نفرتیں بھلا دوں گی، مگر شوہر، وہ جو ڈرامائی انداز میں پچھلی صدر کی ہیروئن بنی اسے اپنے دل پر پھائے رکھ رہی تھی کہ یکدم آخر میں اس پر دھاڑی۔ شوہر جی تو ایسے مل گئے ہیں کہ جنہیں خود کسی کی آغوش کی ضرورت ہے۔ وہ اس پر دھاڑ کر اندر کمرے کی جانب بڑھی اور پھر ابھی ارسل کچھ منہ کھولے کہنے ہی لگا تھا کہ ایک کشن اڑتا ہوا آ کر اس کے منہ پر لگا۔ وہ بھی جلدی سے جھکا اور کشن اٹھا کر لالا رخ کی پشت پر نشانہ لگایا۔ وہ بے یقینی سے اس کی جانب مڑی تھی۔ آپ نے مجھے کشن مارا؟ آپ نے پہلے شروع کیا تھا۔ لیکن اب وہ جھک کر کشن اٹھا چکی تھی اور جواباً ارسل نے بھی صوفے سے ایک کشن اچک لیا تھا۔ پھر تو کمرے میں وہ طوفان اٹھا کہ علامہ، وہ دونوں ایک دوسرے کو کشن مار رہے تھے۔ کھینچا تانی میں کشن کا سطر پھٹا تو روئی کے بہت سے گالے اڑ کر کمرے کی فضا میں بکھرنے لگے۔ یوں لگتا تھا گویا آسمان سے سفید برف گر رہی ہو۔ ارسل کا سرمئی کرتا نرم سی روئی سے ڈھک چکا تھا اور لالا رخ کے کھلے سیاہ بالوں میں بھی بہت سی روئی کے گالے اٹکے ہوئے تھے۔ لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ بیڈ پر چڑھ کر ارسل کے سر پر تکیا مار رہی تھی اور ہمارا چپڑ گنجو اپنے سر پر تکیا رکھ کے خود کا بچاؤ کر رہا تھا۔ بہت مار لگنی چاہیے آپ کی، وہ ساتھ ساتھ کہتی جا رہی تھی۔ چھوڑیں، چھوڑیں مجھے، جنگلی جنگلی ہیں آپ۔ وہ اب اس کے ہاتھ سے تکیا لے کر اسے مارتا کہہ رہا تھا۔ اگلے ہی پر دروازہ بجنے کی آواز آئی تو وہ دونوں ساکت ہو گئے، لیکن پھر اس سے ہی اگلے پل بہت بھیانک آواز کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ شیر افغان چند لمحے تو فضا میں اڑتے روئی کے گالوں کے باعث دوسری جانب دیکھ ہی نہیں پائے تھے، لیکن پھر جیسے ہی کمرے کا منظر ان پر واضح ہوا وہ حقادک لکودک صحرا میں بھٹک سے گئے۔ ارسل کے ہاتھ میں تکیا تھا، وہ اسے اپنے سر کے اوپر اٹھائے رخ کو مارنے ہی والا تھا، اور رخ کی ناک میں روئی کا ایک گالا اٹکا ہوا تھا۔ ساتھ بالوں پر بھی بہت سی سفیدی واضح تھی۔ اگلے ہی لمحے شیر افغان نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا تھا۔ کچھ لمحے سب کچھ ساکت رہا اور پھر یکدم
ही वो दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर हंस पड़े। शेर अफगन कान की लौ को छूते जीने उतर उतर रहे थे। इनका चेहरा सुर्ख होने के बजाय नीला होता जा रहा था, शायद हरा या शायद पीला। वो अब हंसते हुए एक साथी बैट के साथ टेक लगाते बैठ गए थे। अरसल ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया हुआ था और रुख ने हंसते हुए आगे बढ़कर रुई का गाला उठाया। फिर इसे अरसल के बालों पर किसी क्लिप की तरह सजाकर लगाने लगी। वो अब गर्दन पीछे फेंकता हंसता जा रहा था। इसे याद नहीं कि वो इस तरह आखिरी दफा कब हंसा था। पागल हैं आप कसम से, उसने रुख की जानिब चेहरा फेर कर कहा। फिर इसकी नाक में अटकी रुई को देखकर एक बार फिर हंस पड़ा। इस पागल दुनिया में थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। नीचे शेर अफगन जैसे ही कमरे में दाखिल हुए तो सुमेरा हैरत से इनकी जानिब पलटी। क्या हुआ? अरसद तो ऊपर ही था। सुमेरा, मुझे लगता है कि इन दोनों की जहनी हालत ठीक नहीं। वो मुंह ही मुंह में चंद लफ्ज बदबदाए तो सुमेरा पास चली आई। क्या कह रहे हैं? अरसद सो गया क्या? इनके पूछने पर शेर ने एक बार फिर सर झटका, फिर नफी में सर हिलाते बिस्तर तक चले आए। मेरा ख्याल है अभी सो जाते हैं, मैं कल बात कर लूंगा इससे। ऊपर कमरे में वो दोनों अब तक गर्दन पीछे फेंकते हंसे हंसते जा रहे थे। जलजले के बाद का मंजर पेश करता कमरा इन दोनों को पागलों की तरह हंसता हुआ देख रहा था। कुछ किरदार होते हैं कि जिनका साथ आपको हल्का फुल्का कर देता है। वो मामलात को अच्छे से सुलझाना नहीं जानते। इनमें सब्र की भी बहुत कमी होती है, लेकिन वो फिर भी आपको अच्छे लगने लगते हैं। रुख अरसर के लिए एक ऐसा ही किरदार थी। और कुछ किरदार असल जैसे भी होते हैं, सहम जाने वाले, मासूम लेकिन बाशऊर, सब्र तहम्मुल के साथ मामलात को लेकर चलने वाले। वो दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे, लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे को ढांपने लगे थे कि वो लिबास थे एक दूसरे का।